उम्मती सक़तत मिन ऐनिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का फज़्ल व करम है, उसका अज़ीम एहसान है कि हम सब यहाँ मदरसे के इजलास में जमा हैं। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम उठते नहीं, उठाए जाते। अभी हम लोग आए, इतना बड़ा इलाका, इतने सारे मुसलमान, लेकिन यहाँ चंद लोग जमा हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जिसको हिदायत अता फरमाते हैं, तौफीक अता फरमाते हैं, वही इन मदरसों की तरफ, वही इन मस्जिदों की तरफ, वही इन महफिलों की तरफ कदम बढ़ाता है, कदम उठाता है। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम उठते नहीं, उठाए जाते। हम आए नहीं, अल्लाह अपने फज़्ल व करम से हमें यहाँ लाए हैं। इल्म इलाही, इल्म नबूवत, कुरान और हदीस, इसका सीखना, इसका समझना, इस पर अमल करना, इसको सारी दुनिया में फैलाना और पहुँचाना हम सब पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोज़ा फर्ज है, जैसे हज फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, ऐसे ही इल्म का सीखना, उसका तलब करना ये फर्ज है। ये नहीं फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मन दखलल मदरसा, कि जो मदरसे में दाखिल हो गया उस पर इल्म फर्ज है, और जो मदरसे में दाखिल नहीं हुआ उस पर इल्म फर्ज नहीं। ये नहीं कहा, ये नहीं फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुतअल्लिमिन, हर सीखने वाले पर इल्म फर्ज है। नहीं, फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अला कुल्ली गनी, हर मालदार पर फर्ज है। अला कुल्ली फ़कीर, हर गरीब पर फर्ज है। अला कुल्ली ताजिर, हर ताजिर पर फर्ज है। अला कुल्ली ज़ारिअ, हर काश्तकार पर फर्ज है। हर मर्द पर फर्ज है, हर औरत पर फर्ज है। इल्म इलाही, इल्म नबूवत का तलब करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। और ये ऐसा अजीम शान फरीज़ा है जो सबसे पहले नाजिल हुआ है। इससे पहले कोई फरीज़ा नाजिल नहीं हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़िए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का नाम लेकर अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया, इक़रा पढ़िए। तो ये पढ़ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, ये पढ़ना हर अलीगढ़ में रहने वाले के लिए है, हर यूपी में रहने वाले के लिए है, हर हिंद सिंध में रहने वाले के लिए है, हर गांव शहर में रहने वाले के लिए है। पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों पर इल्म का सीखना और उसका पढ़ना फर्ज है। इक़रा, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया इक़रा, आप पढ़िए। और अल्लाह के नबी ने हमें और तुम्हें सुबह क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमान मर्दों को, औरतों को, मालदारों को, गरीबों को, शहर वालों को, देहात वालों को, मर्दों को, जवानों को, बूढ़ों को, सबको, अरबों को, अजमों को फरमाया इक़राउल कुरान, सारी दुनिया के मुसलमानों कुरान पढ़ो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, इसलिए कि ये कुरान मैदान हश्र में क़यामत के दिन आएगा और आकर कहेगा, या अल्लाह, अलीगढ़ के सारे मुसलमानों को जिन्होंने कुरान पढ़ा था उनको बख्श दो। ए अल्लाह, उन्हें जहन्नम से निकाल दो। ए अल्लाह, उन्हें जन्नत के अंदर पहुंचा दो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, कुरान मुक़द्दस कुरान पढ़ने वालों का सिफारशी बनेगा। उसके लिए कहेगा, ए अल्लाह, इसको बख्शो। अगर आप इसको बख्शते नहीं, अगर आप इसको जहन्नम से, दोज़ख से, अज़ाब से निकालते नहीं, तो आप मुझे कुरान से निकाल दो, अपनी किताब से निकाल दो, अपने कलाम से निकाल दो। जब तक कि जहन्नम से नहीं निकलेगा तब तक के कुरान झगड़ता रहेगा और उसका झगड़ा अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी। इसलिए मौका है अलीगढ़ के मर्दों के लिए, मौका है अलीगढ़ की औरतों के लिए, मौका है अलीगढ़ के जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मौका है दुनिया जहान में बसने वाले सारे मुसलमानों के लिए। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, सारे मुसलमान कुरान पढ़ो। अल्लाह अपने नबी से कह रहे इक़रा, और रसूलुल्लाह सबको कह रहे इक़राऊ,
سارے پڑھو، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں، مدرسے میں مکتب میں آنے والے صرف نہیں، کھیتوں میں جانے والے، دکانوں میں جانے والے، کارخانوں میں جانے والے، فیکٹریوں میں جانے والے، محنت مزدوری کرنے والے تمام مسلمان، ان کے اوپر یہ علم الہی، علم نبوت کا پڑھنا فرض عین ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے علم کا، اس کے بغیر کلمہ نہیں ہے۔ یہ علم کا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو کہاں سے لا الہ الا اللہ کا معلوم ہوگا؟ علم نہیں ہے تو کہاں سے محمد رسول اللہ کا پتہ چلے گا؟ علم ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر کلمہ نہیں ہے، جس کے بغیر اذان نہیں ہے، جس کے بغیر تدبیر نہیں ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہے، جس کے بغیر روزہ نہیں ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہے، جس کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے بغیر ذکر نہیں ہے، جس کے بغیر توبہ نہیں ہے، جس کے بغیر استغفار نہیں ہے، جس کے بغیر سنت کا چہرہ نہیں ہے، جس کے بغیر سنت کا لباس نہیں ہے، جس کے بغیر حلال نہیں ہے، جس کے بغیر حرام نہیں ہے۔ کوئی حلال کو علم کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، کوئی حرام کو علم کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ علم ہے تو کلمہ ہے، علم ہے تو اذان ہے، علم ہے تو تکبیر ہے، علم ہے تو نماز ہے، علم ہے تو روزہ ہے، علم ہے تو حج ہے، علم ہے تو زکوٰۃ ہے، علم ہے تو مسجدیں ہیں، علم ہے تو مدرسے ہیں، علم ہے تو خانقاہیں ہیں، علم ہے تو ہم اور تم ہیں، علم ہے تو آسمان ہے، علم ہے تو زمین ہے، علم ہے تو چاند ہے، علم ہے تو سورج ہے، علم ہے تو ستارے ہیں، علم ہے تو پوری کائنات ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے، قرآن میں فرما رہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، علی گڑھ کے مردوں، عورتوں، مالداروں، غریبوں، شہر والوں، دیہات والوں، دنیا بھر میں رہنے والے انسانوں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ثم السبیل یسرا، اللہ آسان کرتا ہے راستہ، ورنہ کیسے آئے گا دنیا میں؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین اللہ کا ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ فلا پارٹی، فلا حکومت، فلا فوج، ان کی بادشاہت نہیں ہے، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی سلطنت نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، قل اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، قل اللہم مالک الملک، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، آپ ہی ملک کے مالک ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آپ ملک دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے آپ ملک لے لیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہے آپ عزت دے دیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہے آپ ذلیل کر دیں۔ بیدک الخیر، ساری خیر بھلائیاں مولا تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہو۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ ہی ہیں جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، آپ ہی ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، دن جب رات میں داخل ہوتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، گرمی بھی آپ کے حکم سے آ رہی ہے، سردی بھی آپ کے حکم سے آ رہی ہے۔ وتخرج الحی من المیت، آپ ہی ہیں جو زندہ کو مردہ سے نکال رہے ہیں۔ وتخرج المیت من الحی، اور آپ مردہ کو زندہ سے نکال رہے ہیں۔ انڈا بے جان ہے، مردہ ہے، زندہ مرغی سے نکل رہا ہے، انڈا بے جان ہے، اس سے زندہ مرغی بچے نکل رہے ہیں۔ ایک مطلب آسان سا یہی ہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، انڈا بے جان ہے، اس سے مرغی نکل رہی ہے، مرغا نکل رہا ہے، چوزے نکل رہے ہیں، اور مرغی جاندار ہے، اس سے مرغا انڈا نکل رہا ہے۔ اور دوسرا بہت پیارا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، جو اللہ کو مان رہا ہے، اس کا یقین اختیار کر رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کو نہیں مان رہا وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اے اللہ آپ ہی ہیں جو مردہ کافر کے یہاں مسلمان مومن ایمان والے زندہ کو پیدا کر دے۔ کہ آزر بت پرست تھا، بت گر تھا، کافر تھا، اللہ نے اس مردہ کے یہاں زندہ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، جو نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے ابو البشر باپ ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح قیامت تک آنے والے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی ہیں، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، سب کے سب ان کی اولاد ہیں۔
ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو کتاب کو ان کی ذریت میں رکھ دیا ہمیں کہہ دیا ملت ابیکم ابراہیم تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو تو ایسے نبی ایسے رسول ایسے پیغمبر جن کے ایمان کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اللہ کو وہ دین پسند ہے جو ابراہیم کے طریقے پر ہو ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ومن احسن اس سے اچھا اس سے بہتر اس سے افضل اس سے اعلیٰ اس سے اشرف دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر لے واتبع ملت ابراہیم اور ابراہیم کی ملت کا اتباع کر لے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا تو ابراہیم زندہ ہیں مردہ آزر کے یہاں اللہ نے ان کو پیدا کر دیا حضرت نوح علیہ السلام رسول اللہ ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں 950 برس تک انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے ایمان کی دعوت دی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کے درمیان فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دے رہے تو وہ زندہ تھے اللہ نے ان کے یہاں مردہ کنعان کو پیدا کر دیا جو ان کا بیٹا تھا ایمان نہیں لایا اسلام نہیں لایا نوح علیہ السلام زندہ ہے بیٹا کافر مردہ ہے کہا اس کو حضرت نوح نے کہ بیٹے یا بنی ارکب معنا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا ولا تکن مع الکافرین کافروں کے ساتھ مت ہو کافروں کے ساتھ مت ہو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ کی پکڑ آنے والی ہے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا ان کے ساتھ مت رہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج اللہ کے عذاب سے اس کی پکڑ سے اس کے غصے سے اس پانی سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا خدا جس پر رحم کرے گا وہ بچے گا جو مومن ہوگا مسلم ہوگا وہ بچے گا حال بینہم الموج موج آئی فکان من المغرقین اور وہ غرق ہو گیا تو یہ بیٹا مردہ ہے اور حضرت نوح زندہ ہیں تو مومن کے یہاں اللہ تعالیٰ کافر کو پیدا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کے یہاں مومن کو پیدا کر دے زندہ سے مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والی ذات مولا آپ کی ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب جس کو چاہے آپ بغیر حساب کے بغیر گمان و خیال کے اپنی قدرت سے رزق عطا فرما دیں تو ملک کے مالک اللہ ہیں للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہب لمن یشاء اناثا وہ چاہتا ہے جس کو لڑکیاں دینا اس کو لڑکیاں دیتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی لڑکے عطا فرما دیتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا جس کو چاہتا ہے رب العالمین حکم الحاکمین لڑکے بھی عطا فرما دیتا ہے لڑکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے ویجعل من یشاء عقیما جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے حکیم ہیں بڑے بڑے نسخے طب کے جاننے والے ہیں لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے یہاں بچے نہیں ہیں سارے علاج کر کے پریشان ہو گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ علاجوں سے دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا دینے والی ذات اللہ کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا یہب لمن یشاء اناثا وہ چاہتا ہے جس کو لڑکی دینا لڑکی دیتا ہے تو اللہ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا لڑکے کا ذکر بعد میں کیا علماء نے فرمایا وہ عورت جس کے یہاں سب سے پہلی اولاد لڑکی ہوگی بچی ہوگی وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے مبارک ہے یہ ہے اسلام یہ ہے دین یہ ہے سنت یہ ہے شریعت یہ ہے قرآن یہ ہے حدیث جو بتاتا ہے لڑکی کی عظمت کو جو بتاتا ہے عورت کی عظمت کو کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے دین کے ذریعے قرآن و حدیث کے ذریعے عورت کو جتنی عزت بخشی ہے کائنات میں کسی نے اس کو عزت نہیں بخشی عورتوں کو پاگل سمجھا گیا عورتوں کو دیوانہ سمجھا گیا عورتوں کو ذلیل سمجھا گیا لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ دلبور کر دیا گیا
ایک آدمی آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ایک لڑکی تھی، میرے یہاں ایک بیٹی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت مجھ سے تعلق رکھتی تھی، جب بھی میں اس کو بلاتا تھا فوراً میری پکار پر وہ آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا اور میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، اپنی لڑکی کو بلایا، اپنی بچی کو بلایا، وہ لڑکی آئی اور بچی آئی اور میرے ساتھ چلنے لگی، میں آگے آگے جا رہا، وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ کچھ دور چلنے پر ہمارا ایک قوم کا کنواں تھا، میں نے اس بیٹی کو، میں نے اپنی اس لڑکی کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول، جب میں نے اس لڑکی کو، اس بیٹی کو اپنی کنویں کے اندر ڈالا، آخری لفظ اس زبان پر اس بچی کے تھا یا بتا، یا بتا، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا، اور میں نے اس کو وہی قبر کے اندر، اس کی قبر بنا دی کنویں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا او بندے خدا کے، تو نے احزنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو اس کو، یہ ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں زمانے جاہلیت میں تھا، غفلت میں تھا، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا، میں نے بیٹی کو کنویں کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے رسول اب میرا کیا ہوگا؟ یہ سوال کرنے آیا ہے، یہ پوچھنے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعید حدیثک علیہ، کہ تو اپنی بات مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک لڑکی تھی، میری ایک بچی تھی، جب وہ میں اس کو بلاتا تھا وہ فوراً آ جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو پکارا، بیٹی میرے پیچھے پیچھے آ گئی، تھوڑی دور ہماری قوم کا کنواں تھا، میں نے کنویں میں بچی کو ڈال دیا۔ بچی کہہ رہی تھی یا بتا، یا بتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین آنسو بہا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اسلام ایسا دین ہے، ایمان ایسا دین ہے، کلمہ ایسی بڑی دولت ہے، جب بندہ خدا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، پچھلی جہالت کی جو غلطیاں ہیں، پچھلی جو کفر کی غلطیاں ہیں، آنے واحد میں یہ کلمہ پاک کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اول کلمہ طیب۔ یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کلمہ طیب ہے، پڑھنے والے کے کفر کو کفر سے پاک کر دیتا ہے، شرک سے پاک کر دیتا ہے، جہالت غفلت سے پاک کر دیتا ہے۔ تیرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو پہلے لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ۔ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان حشر میں قیامت کے دن زندہ گردور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا، کیوں تجھے تیرے باپ نے دفن کر دیا، کیوں تجھے تیری ماں نے دفن کر دیا، کیوں پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ لڑکی کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا کہ لڑکی چھوٹی ہے، بچی ہے، کسی کو کیا پتا کس کے یہاں لڑکی ہوئی، کسی کو کیا پتا کس نے اپنی بچی کو دفن کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، کوئی اس پر گواہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا وہ میدان حشر ہے، وہ میدان قیامت ہے، وہاں کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ یوم تبلی السرائر، ساری چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سامنے کر دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اس آدمی نے آ کر بتایا کہ میں نے اپنی بچی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اسی طرح قیامت میں سوچے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کہہ رہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا بچی سے کہ بچی تم مت گھبرا کہ تیرے باپ نے دفن کر دیا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کو کیا خبر نہیں، رب العالمین کو خبر ہے، احکم الحاکمین کو خبر ہے، میدان قیامت ہے، حشر ہے، وہاں حاضری ہونی ہے، وہاں سوال و جواب ہونا ہے، وہاں پوچھا جائے گا، پھر اس کے باپ کو، اس کی ماں کو سزا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، دین آیا، ایمان آیا، قرآن آیا، حدیث آئی، رسول اللہ نے فرما دیا جس کے یہاں 3 لڑکیاں ہوں، جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، ان لڑکیوں کی، بیٹیوں کی، بچیوں کی وہ اچھی تربیت کرے، ان کو کھلائے اور ان کو
खिलाए और वकसाहुन्ना और उनको पहनाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये लड़कियां, ये बच्चियां कल क़यामत में मैदान हश्र में जहन्नम से, दोज़ख से, अल्लाह के अज़ाब पकड़ से उसके लिए आड़ बन जाएंगी। उलमा ने फरमाया लड़कों की तरबियत और लड़कों की तालीम और लड़कों को खिलाने और पिलाने पर वो अज्र व सवाब नहीं मिलता है, उनकी तालीम पर वो अज्र नहीं मिलता है जो अज्र लड़की की तालीम पर मिलता है, बच्ची की तालीम पर मिलता है, बेटी की तालीम पर मिलता है। क्योंकि लड़का तो ताकतवर है, होश वाला है, अकल वाला है, बाजू कुव्वत वाला है, यहाँ जाकर वहाँ जाकर वो अपनी जरूरतें हाजतें पूरी कर सकता है। लड़की ज़ईफ है, कमजोर है और वो अपने बाप के दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर सकती। ये बाप अपने बेटे को खिलाता है, पिलाता है, उसे पता है कि इस लड़के से मेरा नस्ब चलेगा, मेरा नाम रोशन होगा कि ये फला फला का बेटा है। लड़की क्या है, बच्ची क्या है, दूसरे के घर में चली जाएगी, दूसरे का खानदान होगा, कोई दुश्मन आए तो बाप लड़की से नहीं कह सकता कि उससे मुकाबला कर। तो लड़कियों को जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, वो इसलिए नहीं कि मेरा नाम रोशन हो, वो इसलिए नहीं कि ये मेरे दुश्मनों से लड़कियां मेरा मुकाबला करें, बल्कि वो बाप लड़कियों को, बेटियों को इसलिए पिलाएगा, खिलाएगा, पहनाएगा, अच्छी उम्दा तालीम देगा कि इस्लाम ने कहा है, कुरान ने कहा है, दीन ने कहा है, इस्लाम ने कहा है इस लड़की से मेरा नाम रोशन नहीं होगा, ये तो दूसरों के घर चली जाएगी, लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। तो इसलिए वो जब खिलाता है, पिलाता है बच्चियों को और उनकी अच्छी तालीम का इंतजाम करता है तो लड़कों की तालीम पर जो खर्च करता है, जो मेहनत करता है, उस पर इतना सवाब नहीं मिलता जितना लड़कियों की तालीम पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जो सवाब इनायत फरमाते हैं। फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, पहले लड़की का जिक्र किया कि अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां देता है, फिर कहा जिसको चाहता है लड़की अता फरमाता है। तो वो औरत बाबरकत है जिसके यहाँ सबसे पहली लड़की हो, बच्ची हो। तो हमें सिर्फ बच्चों को ही हाफिज नहीं बनाना है, बच्चों को ही सिर्फ कारी नहीं बनाना है, बच्चों को ही सिर्फ आलिम और हमें मुहद्दिस, फकीह, मुबल्लिग, दाई नहीं बनाना है, हमें अपनी लड़कियों को भी हाफिजा बनाना है, अपनी लड़कियों को भी आलिमा बनाना है, अपनी लड़कियों को भी कारिया बनाना है, अपनी लड़कियों को भी मुहद्दिसा बनाना है, अपनी बेटियों को भी हमें दीन की दाइया और मुबल्लिगा बनाना है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आली नसब जो चला है वो आपकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चला है। आपकी रूहानी औलाद भी इस कायनात में मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी औलाद, नसबी औलाद भी इस कायनात के अंदर मौजूद है। तो लड़कियों को भी सिखलाना है, लड़कों को भी सिखलाना है। अल्लाह है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने निकाला है मर्दों औरतों तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से। किस तरह निकाला? ला तालमून शैया, कि तुम कुछ नहीं जानते थे, जरूरत क्या है तुम्हें खबर नहीं थी, खतरा क्या है तुम्हें खबर नहीं थी, पहाड़ क्या है तुम्हें पता नहीं था, समंदर क्या है तुम्हें पता नहीं था, आसमान क्या है तुम्हें पता नहीं था, जमीन क्या है तुम्हें पता नहीं थी, तुम्हें कुछ खबर नहीं थी अम्मा की, अब्बा की, तुम्हें कुछ खबर नहीं थी भाई बहन रिश्तेदारों की, तुम्हें कोई खबर नहीं थी अपनों की, पराओं की। ला तालमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे। तो इल्म से पहले न तुम्हें आसमान की पता और न तुम्हें जमीन की पता। इल्म नहीं है तो आसमान नहीं है, इल्म नहीं है तो जमीन नहीं है, इल्म नहीं है तो चांद सूरज सितारे नहीं है, इल्म नहीं है तो दरिया पहाड़ हवाएं नहीं है। तो इल्म इलाही, इल्म नबूवत ऐसा फरीज़ा है कि जिसके बगैर न कलिमा है, न अज़ान है, न नमाज है, न रोजा है, न तुम हो न हम हैं। तो इसलिए इस इल्म की तरफ तमाम मुसलमानों को, तमाम ईमान वालों को, पूरी इंसानियत को हमें और तुम्हें मुतवज्जे करना है। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तअल्लमुल कुरान, ओ अलीगढ़ के मर्दों औरतों, ओ मालदारों, गरीबों, शहर वालों, देहात वालों, पूरी दुनिया के मुसलमानों, तअल्लमुल कुरान, तुम सब के सब कुरान सीखो। बच्चे बच्चियां ही सिर्फ नहीं, बूढ़े भी सीखें, बुढ़िया भी सीखें, मर्द औरत सब पर कुरान का सीखना फर्ज है। अगर कुरान नहीं सीखोगे तो तुम्हारी रकात नहीं होगी, दूसरी तीसरी रकात नहीं होगी, चौथी रकात नहीं होगी। तुम्हें रकात में सूरह फातिहा पढ़नी है, तुम्हें रकात में सूरत मिलानी है। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर ये सूरतें सीखना फर्ज ऐन है, जिससे तुम्हारी नमाज बन जाए, तुम्हें मालूम हो जाए ये हलाल है ये हराम है। तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर इल्म इलाही, इल्म नबूवत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। तअल्लमुल कुरान, तुम सब के सब कुरान सीखो, नाज़रा भी पढ़ो और हिफ्ज़ भी करो और इसके माना और मतलब को भी समझो और इसके ऊपर अमल भी करो और इसको सारी दुनिया के अंदर फैलाओ, पहुंचाओ भी। रसूलुल्लाह ने फरमाया तअल्लमुल इल्म
سارے کے سارے تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، سیکھ کر بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، نہیں، وعلموہ الناس، پوری انسانیت کو قرآن سکھاؤ۔ سیکھ کر فارغ نہیں ہوئے، سیکھنے کے بعد اب تمہیں سکھانا ہے، سیکھنے کے بعد اب تمہیں پوری انسانیت کو علم الہی، علم نبوت کی تعلیم دینی ہے۔ تعلموا القرآن، قرآن کے الفاظ بھی سیکھ لو، اور وعلموہ الناس، اور انسانیت کو بھی سکھلا دو۔ چھٹی ہو گئی؟ نہیں، تعلموا العلم، سارے مسلمان مرد و عورت علم بھی سیکھو۔ قرآن تو سیکھ لیا، اب قرآن کا کیا ترجمہ ہے، سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، سورہ بقرہ کا کیا مطلب ہے، سورہ فلق، سورہ ناس کا کیا مطلب ہے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ کا کیا مطلب ہے، سورہ ملک کا کیا مطلب ہے، آل عمران اور آمن الرسول کا کیا معنی ہے، اور قرآن کی آیت الکرسی کا کیا معنی ہے۔ تمہیں الفاظ بھی پڑھنے ہیں اور تمہیں معانی بھی پڑھنے ہیں۔ تعلم العلم، سب کے سب علم سیکھو، معانی اور مطالب بھی قرآن کے حاصل کرو۔ بس چھٹی ہو گئی؟ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا وعلموہ الناس، اب قرآن کا مطلب اور قرآن کا مفہوم اور قرآن کا تقاضا سب سے بڑا جو ہے وہ پوری انسانیت کو سمجھاؤ۔ ابھی میرے ایک مسجد میں یہیں علی گڑھ میں بات کر رہا تھا مغرب میں، تو میں ان سے کہہ رہا تھا آج قرآن پڑھ رہے ہیں صرف نماز میں، قرآن صرف پڑھ رہے ہیں تراویح میں، قرآن پڑھ رہے ہیں دکانوں میں، مکانوں میں، قرآن پڑھ رہے ہیں گاڑیوں میں، بسوں میں، بھئی ہم نے کار خریدی ہے، بس خریدی ہے، ٹرک خریدا ہے، بھئی ذرا قرآن پڑھ دو تاکہ برکت ہو جائے، دکان کھولی ہے، کارخانہ کھولا ہے، فیکٹری کھولی ہے، قرآن پڑھ دو برکت ہو جائے۔ فرمایا قرآن مقدس صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مقدس نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں رہبری ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، جو ہو جہاں کا ہو، وکیل ہو، جج ہو، پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، جو ہو جہاں کا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب کے لیے قرآن مقدس ہدایت ہے، اس میں سب کے لیے رہبری ہے، سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کو صرف برکت کے لیے نہ پڑھو، قرآن مقدس کو ہدایت کے لیے پڑھو۔ یوں کہو اے اللہ، آپ نے کہا ہے ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اے اللہ میں بھی انسانوں میں ایک انسان ہوں، اے اللہ میرے حصے کی جو ہدایت اس قرآن میں ہے، اے اللہ وہ ہدایت مجھے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو میرے حصے کی ہدایت قرآن میں ہے وہ مجھے عطا فرما دے کہ میں قرآن پڑھ کر نمازی بن جاؤں، میں قرآن پڑھ کر روزہ رکھنے والا بن جاؤں، میں قرآن پڑھ کر حج کرنے والا بن جاؤں، میں قرآن پڑھ کر زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں، میں قرآن پڑھ کر عمل کرنے والا بن جاؤں، میں قرآن پڑھ کر جہنم سے بچ جاؤں، میں قرآن پڑھ کر جنت میں چلا جاؤں، میں قرآن پڑھ کر اپنا چہرہ، اپنا لباس تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لوں۔ مولا قرآن کو میرے لیے ہدایت بنا دے، میری زندگی بدل دے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو قرآن مقدس جب پڑھو تو ہدایت کی نیت سے پڑھو، تربیت کی نیت سے پڑھو، عمل کی نیت سے پڑھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے، پلٹنے کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن مقدس پر عمل کر لیا، چھٹی ہو گئی؟ نہیں، اب اس قرآن کی دعوت تمہیں دینی ہے، اس قرآن کی تمہیں تبلیغ کرنی ہے، اس علم کو تمہیں دنیا میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، انزلناہ الیک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے قرآن کو؟ یہ نہیں فرمایا لتقرأہ فی الصلوات المکتوبات کہ آپ ان کو پانچوں نمازوں میں پڑھو، فجر میں پڑھو، ظہر میں پڑھو، عصر مغرب عشاء میں پڑھو۔ یہ نہیں کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتقرأہ فی التراویح کہ آپ اس کو تراویح میں پڑھو۔ یہ نہیں کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے، لتسمعہ فی رمضان کہ تم اس کو رمضان میں سناؤ۔ بس قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان ہی کے لیے ہوا؟ نہیں،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان میں قرآن یقیناً بے شک نازل ہوا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ ارے بابرکت رات کون سی ہے؟ وہ جمعے کی رات ہے یا پیر کی رات ہے یا منگل کی رات ہے یا بدھ کی رات ہے، ہمیں پتہ نہیں وہ کون سی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے فرما دیا کہ وہ بابرکت رات کون سی ہے۔ ارے تمہیں خبر نہیں ہے علی گڑھ والو، تمہیں خبر نہیں ہے ہندو سندھ والو، تمہیں خبر نہیں ہے عرب و عجم والو، ہم بتاتے ہیں برکت والی رات کون سی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے علی گڑھ والو، ارے ہندو سندھ والو، تمہیں پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کچھ خبر نہیں ہے، ہم تمہیں خبر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن مقدس شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو 83 برس 4 مہینے کی عبادت کرنے سے زیادہ اس کو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا رمضان میں قرآن نازل ہوا، صبح میں نہیں ہوا، شام میں نہیں ہوا، فی لیلۃ مبارکہ برکت والی رات میں ہوا۔ برکت والی رات شب قدر ہے، لیکن کیوں نازل ہوا ہے قرآن؟ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ اس کے نازل ہونے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اس کے نازل ہونے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کب نازل ہوا؟ کیوں نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، انزلناہ الیک، آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ لتقرأوا فی التراویح فی الصلوات المکتوبات، کہ آپ 5 نمازوں میں پڑھو، آپ تراویح میں پڑھو۔ نہیں، ابھی تو نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو تراویح سنت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو رمضان بھی نہیں ہے، ابھی تو روزے بھی نہیں ہیں، ابھی مکہ المکرمہ میں رمضان نہیں ہے، 13 سال مکہ میں آزاد ہے، رمضان نہیں ہے۔ جب رمضان نہیں ہے تو تراویح کہاں سے ہوگی؟ سن 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، 15 سال ہو گئے اسلام کو، دین کو، تب رمضان فرض ہوا۔ رسول اللہ نے فرما دیا اللہ نے تمہارے لیے فرض علیکم قیامہ، اس کے فرض علیکم صیامہ، اس کے روزوں کو فرض کیا، سننت لکم قیامہ، اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو، تراویح کو سنت قرار دیا۔ تو تراویح میں 15 سال کے بعد پڑھا گیا، نمازوں میں بہت بعد میں پڑھا گیا۔ سب سے پہلے قرآن کہاں پڑھا گیا؟ سب سے پہلے قرآن تبلیغ میں پڑھا گیا، سب سے پہلے قرآن دعوت میں پڑھا گیا، سب سے پہلے قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے پڑھا گیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ تبلیغ کر دو، ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی، اس قرآن کی، رب العالمین کے اس فرمان کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا، نبوت کا ادا نہیں کیا۔ نبی، رسول، پیغمبر اپنی نبوت کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو علی گڑھ والو، یاد رکھو ہندو سندھ میں بسنے والے، پوری دنیا میں مسلمانوں، ہم اور تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے۔ نبی اپنے نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، دعوت کے ادا نہیں کر سکتا۔ امتی اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے جو قرآن پڑھا گیا وہ تبلیغ میں پڑھا گیا، وہ دعوت میں پڑھا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکال دو، کس کو؟ الناس، لوگوں کو، قوم کو نہیں۔ پہلے نبی قوم کے لیے آتے تھے، افراد کے لیے آتے تھے، علاقے کے لیے آتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ نبی قوم کے لیے آئے، علاقے کے لیے آئے، افراد کے لیے آئے۔ جب امام الانبیاء آئے، امام الرسول آئے، حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, तो एक कौम के लिए नहीं बनाया, एक इलाके के लिए नहीं बनाया, चंद अफराद के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया पूरी इंसानियत के लिए। कह दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, आपकी रिसालत, आपकी नबूवत पूरी इंसानियत के लिए है। वारसलनाका लिन्नासि रसूला, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाया है, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बनाया है, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाया है। आपकी रिसालत, आपकी नबूवत पूरी इंसानियत के लिए है। आपको जो हमने किताब दी है, आपको जो हमने कुरान दिया है, आपको हमने जो इल्म दिया है, वो कौम के लिए नहीं है, वो कबीले के लिए नहीं है, वो अफराद के लिए नहीं है। आपको जो हमने किताब दी है, कुरान दिया है, वो पूरी इंसानियत के लिए है। ए नबी मोहम्मद, मैं रब्बुन्नास हूँ, मैं मलिकुन्नास हूँ, मैं इलाहुन्नास हूँ। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह लेता हूँ रब की जो पूरी इंसानियत का रब है, मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की जो पूरी इंसानियत का मालिक है, जो पूरी इंसानियत का माबूद है। अल्लाह में रब्बुन्नास हूँ, मैं मलिकुन्नास हूँ, मैं इलाहुन्नास हूँ, और मेरी किताब, मेरा कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये कुरान पैगाम है पूरी